अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब चैनल में खुश आमदीद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। डीके मल्होत्रा का नाम शहर के बड़े बिजनेसमैनों में शुमार होता था। फास्ट फूड का धंधा देश के कोने कोने में पहुंच चुका था। उसकी अनथक कोशिशों और अच्छे रवैये ने उसका नाम शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। यही वजह थी कि उसे आए दिन ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मौसूल होने लगे। बिजनेस ज्यादा बढ़ गया तो मसरूफियात मजीद बढ़ने लगी। दौलत की रेल पेल और लक्ष्मी घर की चौखट चूमने लगी। इतने बड़े कारोबार को अकेले संभालना उसके लिए कठिन हुआ जा रहा था। काफी समय तक विचार करने के बाद एक दोस्त के मशवरे पर उसने एक पर्सनल असिस्टेंट साथ रखने का फैसला ले लिया। अगले ही दिन उसने देश के चंद नामवर मशहूर अखबारात में पीए का ऐड दे दिया। आने वाले हफ्ते को उसके ऑफिस में बेशुमार नौजवान लड़कों और लड़कियों की लाइनें लग गई। अपने सामने कुर्सी पर बैठे उस लड़के का इंटरव्यू लेकर जब उसने उससे बाहर जाने का कहा तो लड़का बोला, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप ये जॉब मुझे दे दें, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। उस लड़के ने बाकायदा हाथ बांध दिए। मल्होत्रा ने पहली बार नजर भरकर उस लड़के की तरफ देखा, फिर बड़े आराम से बोला, इसमें कृपा वाली कोई बात नहीं महाशय, अभी बहुत से लोग पीछे वेट कर रहे हैं। सबका इंटरव्यू होने के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि कौन पूरी तरह इस जॉब का हकदार है। आप बाहर जाकर बैठ जाएं। लड़का मायूसी के से अंदाज में थैंक्स बोलकर बाहर चला गया। मल्होत्रा ने दरवाजे के पास खड़े मुलाजिम को आवाज़ दी कि वो दूसरे उम्मीदवार को अंदर भेज दे। इतना कहकर वो किसी फाइल को खोलकर देखने लगा। हल्का सा दरवाज़ा खुला और कोई उसके रूबरू आ खड़ा हुआ, मगर वो आने वाले को नज़रअंदाज करके फाइल में गुम रहा। हेलो, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? एक नस्वानी शीरी और मुतरन्नम आवाज़ ने उसकी तवज्जो फाइल से हटाकर अपनी तरफ मबजूल कर ली। उसने नज़रें उठाकर सर तपांव अपने सामने लड़की को भरपूर तरीके से देखा। जिंदगी में अब तक उसने इतनी सुंदर नारी नहीं देखी थी, जिसके रुखसारों पर तरोताज़ा फूल खिले हुए दिखाई दे रहे थे। गुलाबी होंठों पर सजी बेआहंग मुस्कुराहट में सारे जहां की रौनकें सिमटी नजर आ रही थी। खुले बालों की काली स्याह जुल्फें किसी मस्त नागिन की तरह झूम झूम कर दिलों को डसने के लिए बेचैन थी। मल्होत्रा की उम्र इस वक्त 30 से तजावुज कर चुकी थी। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। नारी के बारे में उसकी सोच हमेशा मनफी रही। उसने औरत की मोहब्बत से खुद को दूर ही रखा था, मगर आज उस सुंदर लड़की को देखकर उसके विचार पल भर में बदल चुके थे। वो जो नारी की मोहब्बत से फरार रहता था, वो उसकी कुर्बत में रहने का बहाना ढूंढ रहा था। ज़रूर, आप बैठिए। ना चाहते हुए भी वो उठ खड़ा हुआ। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वो कुर्सी पर बैठ गई। हाथ में पकड़ा हुआ मीडियम पर्स उसने गोद में रख लिया। काली साड़ी के सुनहरे सितारे झगमग करने लगे, जिससे उसकी शख्सियत मजीद निखरने लगी। क्या शुभ नाम है आपका? उसने पहला सवाल किया। यह अलग बात थी कि उसकी नज़रें अब भी उसके वजूद में खोई हुई थी। जी, पद्मनी। पद्मनी हंसाए, लड़की ने फौरन जवाब दिया। और एजुकेशन? उसने मुख्तसर पूछा। जी, ग्रेजुएट हूँ। लड़की ने इतने अल्फाज पर ही इत्तेफाक किया, साथ ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मल्होत्रा उसकी मुस्कुराहट का तिलिस्म बर्दाश्त न कर सका और उसने निगाहें दूसरी तरफ फेर ली। लड़की की मुस्कुराहट उसके दिल में उतरती चली गई। फिर उसने इस तरह के चंद मामूली सवालात पूछकर जॉब उसकी झोली में डाल दी। डॉक्यूमेंट देखने की भी जहमत गवारा न की। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक्स। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये जॉब मुझे मिल गई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मनी खुशी से पागल हुई जा रही थी। उसके चेहरे की खदोखाल उसकी मुसर्रत और ज्ञान की अक्कासी कर रहे थे। ओके, कल से तुम ऑफिस में आ जाओ, पूरे दिल से काम करना, शिकायत का कभी मौका मत देना। वो उसकी खुशी देखकर मुस्तकबिल की लंबी सोच रहा था। आप चिंता मत करें, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम निभाऊंगी। अब मैं आज्ञा चाहती हूँ, मुझे दुर्गा माँ के मंदिर में नारियल चढ़ाने जाना है। ठीक है, जाओ, और कल टाइम पर आ जाना। मल्होत्रा ने मुश्किल से उसे इशारा किया, वरना उसका दिल चाह रहा था कि वो कभी यहाँ से न जाए। वो उठकर चली गई। न जाने वो कितनी देर तक उसे देखता रहा, फिर कुर्सी पर टेक लगाकर आने वाले लम्हात के बारे में सोचता रहा। अगले दिन जब वो ऑफिस में दाखिल हुआ तो सारा स्टाफ आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगा।
جینز اور ریڈ شرٹ میں اس کا وجود بجلیاں چھوڑنے لگا۔ اسٹاف کا سارا عملہ اس کی طرف ایسے دیکھنے لگا جیسے سورگ کی کوئی دیوی انسانی روپ دھارن کر کے ان کے درمیان آ گئی ہو۔ سپہر کو ملہوترا نے اسے کسی کام سے اپنے آفس میں بلایا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کا سراپا کل سے بھی زیادہ نکھر کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے شریر سے نکلنے والی انجانی سی مدہوشی نے اسے بے قرار سا کر دیا۔ چہرے پر رقص کرتی رونقیں اسے اپنے سحر میں جکڑ کر مبہوت کرنے لگیں۔ آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے خود ہی خاموشی کا تسلسل توڑنا چاہا۔ جی ملہوترا کو جیسے ہوش آ گیا۔ بیٹھو پدمنی، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پدمنی، کل ایک پارٹی آنے والی ہے، وہ گویا ہوا۔ بہت بڑا آرڈر ہے، میں چاہتا ہوں کسی بھی طرح یہ آرڈر ہمیں مل جائے۔ سوچو، اگر یہ آرڈر ہمیں مل جاتا ہے تو ملہوترا انڈسٹری کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ چنتا کیوں کرتے ہیں سر؟ بھگوان نے چاہا تو یہ آرڈر ہمیں ہی ملے گا۔ آج وشواس رکھیں مجھ پر، اس نے تسلی بخش لہجے میں کہا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، مگر اس پارٹی کو میرے پی اے ہونے کی حیثیت سے تم ہینڈل کرو گی۔ وہ فیصلہ کن انداز میں گویا ہوا۔ اوکے، آپ قطعی بے فکر رہیں، میں پوری کمپنی ان کے ساتھ ہوں گی۔ ادھر ادھر کی باتیں کی، وہ اٹھ کر اپنے کیبن میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے کاندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے۔ وہ آئندہ لاہے عمل کا پروگرام اپنے ذہن میں ترتیب دینے لگی۔ دوپہر کو وہ ملہوترا کے ساتھ ایک بہت بڑے ہوٹل میں پارٹی کے ساتھ موجود تھی۔ اس کے الفاظ اور لب و لہجے میں ایسا جادو تھا کہ پارٹی کے ارکان نے سوچے سمجھے بغیر ہی آرڈر ملہوترا انڈسٹری کو دے دیا۔ ملہوترا کے وہم و گمان میں بنا تھا کہ آرڈر یوں پکے ہاتھوں کی طرح اس کی جھولی میں آ گرے گا۔ اس نے ہی پدمنی کی وجاہت اور شخصیت سے متاثر اس کے سحرانہ انداز نے آج اسے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ نہ جانے کتنی بار وہ اسے اپنے دل کا نذرانہ ادا کر چکا تھا۔ آرڈر ملنے کی خوشی میں اس نے پدمنی کے لیے اعزاز میں پارٹی رکھی۔ اپنے آفس کے تمام اسٹاف اور اپنے حلقہ احباب کی طرح خصوصی طور پر اس کو انوائٹ کیا۔ پدمنی بھی بہت بن سور کر پارٹی میں آئی تو وہاں پر موجود ہر فرد ہی اس کا احاطہ کرنے لگا۔ اس کی وجاہت، جادو کی شخصیت سے متاثر ہر شخص اش اش کر اٹھا۔ ملہوترا کو وہ ہر روز ہر پل نئے روپ میں نئے رنگ میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی ہر گھڑی بڑھ چڑھ کر آشکار ہونے لگی۔ آج تو اس کا من کر رہا تھا کہ اس مخمل کی گڑیا کو ہمیشہ کے لیے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر لے۔ اس کے بھرے بھرے رخسار اس کے بوسوں کی اماج گاہ بن جائیں، مگر اس نے خود پر قابو پانے میں عافیت سمجھی۔ وہ مستقبل میں ہمیشہ اسے ساتھ رکھنے کا خواہاں تھا۔ پدمنی نے پارٹی میں خود کو کافی حد تک سنجیدہ رکھا۔ وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو دور، ہائے ہیلو بھی کرنا گوارا نہیں سمجھتی تھی۔ ملہوترا کے دوستوں نے کہا کہ وہ ہمیں لفٹ ہی نہیں کرواتی تو وہ مسکرا کر بات ٹال دیتا۔ پھر وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ پدمنی اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ رات کے آخری پہر تک پارٹی جاری رہی۔ سب مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ پارٹی اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ ملہوترا نے پدمنی سے کہا کہ چلو تمہیں اپنی گاڑی تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ سر آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اس نے ہنس کر بات کو ٹالنا چاہا، مگر پدمنی رات آخری پہر میں ڈھل چکی ہے، تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ یا پھر تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ وہ خفگی بھرے انداز میں بولا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے آپ پر پورا وشواس ہے۔ اگر آپ ضد کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اس نے آماد کی ظاہر کی تو ملہوترا نے جلدی سے گاڑی نکالی اور اسے ہمراہ لے کر چل پڑا۔ پدمنی، اگر برا محسوس نہ کرو تو ایک بات پوچھوں؟ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے استفہامیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ پوچھئے سر، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر دھیرے لہجے میں بولی۔ تم اتنے سمے سے میرے ساتھ کام کر رہی ہو، کبھی تم نے اپنے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے دھیان سیدھا کر لیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس دور تک جا رہی تھیں اور آس پاس سے گزرتی گاڑیاں اس کی توجہ پدمنی کی صورت سے ہٹانے لگی۔ پریوار؟ وہ دھیمے لہجے میں ایسے بولی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ پھر کچھ گھڑی بعد بولی، میرے اپنے پریوار میں کوئی نہیں ہے، میں اپنی دیدی اور جیجا جی کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی ہوں۔ ہم اس سنسار میں صرف 2 بہنیں ہیں۔ ماں اور بابو جی کا 4 ماہ پہلے ایک حادثے میں دیہانت ہو گیا تھا۔ بات کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ ملہوترا نے اس کی روحانسی صورت برداشت نہ ہو سکی۔ اوہ، بہت دکھ ہوا یہ سن کر۔ ہے بھگوان، یہ سنسار تو ہے ہی دکھ کی نگری۔ بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے۔ خود کو اکیلا مت سمجھنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ تو اندر سے تڑپ ہی گیا تھا اور اس کا دکھ بانٹنے کی پوری کوشش کرنے لگا۔
پدمنی نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا، پھر اس کے اشارے پر ملہوترا نے بڑی سڑک پر چھوڑ کر اس راستے پر ڈال دی جو ایک ویران علاقے کی طرف نکلتا تھا۔ یہ سارا علاقہ بھوانی نگر کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس علاقے کے متعلق مشہور تھا کہ یہاں بھوت پریت اور آتمائیں رہتی ہیں۔ وہ پہلے یہاں کبھی نہ آیا تھا، اسی لیے اسے کچھ عجیب لگنے لگا۔ تمہارے جیجا جی کو یہی جگہ ملی تھی گھر بنانے کو؟ وہ بیزاری سے بولا۔ او بھگوان، کیسا ویران علاقہ ہے۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی، یہاں انسانی آبادی کم ہی تھی، صرف چند ایک مکانات دکھائی دے رہے تھے۔ ہاں، ہمارے لیے یہی سورگ ہے، ورنہ اتنے بڑے شہر میں کہاں سر چھپانے کو ملتا۔ اس مہنگائی میں تو لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس جاتے ہیں، مکان کی تو بات ہی دور ہے۔ بات کرتے کرتے وہ کہیں کھو سی گئی۔ گاڑی اب آبادی میں داخل ہونے کے بعد ایک گلی سے گزرتی ہوئی ایک پختہ اور کشادہ مکان کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ بس یہی ہمارا گھر ہے۔ پدمنی نے اس مکان کی طرف اشارہ کیا۔ آپ اندر تشریف لائیے، دیدی اور جیجا جی سے ملیں اور چائے تو لازمی پی کر جائیے گا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل گئی۔ ملہوترا نے وہیں بیٹھے بیٹھے 2 منزلہ مکان کا جائزہ لیا۔ ایک عجیب سی وحشت اور ویرانی مکان پر چھائی ہوئی تھی۔ اس کا دل لرز اٹھا، مگر وہ پدمنی کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بہت دھنیہ واد پدمنی جی، پھر کبھی صحیح۔ میرا خیال ہے اتنی رات کو آپ کی دیدی اور جیجا کو تنگ کرنا مناسب نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے برا محسوس کر جائیں۔ وہ بات تو اس سے کر رہا تھا مگر اس کی نگاہیں اس مکان پر ٹکی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ پدمنی نے ہاتھ ہلایا اور اس مکان کے داخلی دروازے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ملہوترا نے ہاتھ ہلانا بھی مناسب نہ سمجھا اور گاڑی بھگا دی۔ بڑا آرڈر ملنے کی پاداش میں تمام اسٹاف کی سیلری بڑھ چکی تھی۔ پدمنی کا چرچا ہر خاص و عام کی زبان پر تھا کہ یہ بڑا آرڈر اس کی مرہون منت ملا تھا۔ ملہوترا انڈسٹری آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ خود ملہوترا ابھی اس کے بنا خود کو تنہا سمجھنے لگا۔ اس کی موہنی صورت اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ شاید دل کے کسی کونے میں اس کے پیار کا پودا پروان چڑھنے لگا۔ وہ بہانے سے اسے آفس بلاتا اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے اپنے پاس بٹھائے رکھنے کی خوب ایکٹنگ کرتا۔ پدمنی اس کے تیور اور اشارے کنائے اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باس اسے پسند کرنے لگا ہے اور شادی کے لیے بھی اپنی آمادگی ظاہر کرے گا، مگر وہ صرف مسکرا کر رہ جاتی۔ شاید اس کے پاس ایسی صورتحال کا کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ملہوترا اپنے لان میں بیٹھا اور مہنوشی کر رہا تھا۔ وہ کبھی کبھار ہی پیتا تھا، مگر آج اس کا دل چاہا کہ خوب پیے۔ اس کے دل و دماغ پر پدمنی کا جو بھوت سوار تھا، اس کی صفت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ایک پیک چڑھا کر جب اس نے سامنے دیکھا تو پدمنی دکھائی دی، جو اسی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پدمنی، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے مخاطب کیا مگر وہ غائب ہو چکی تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اپنی آنکھ کا دھوکہ سمجھ کر جب اس نے دوسرا پیک چڑھا کر دوسری طرف دیکھا تو وہاں کھڑی دل فریب انداز میں وہ پھر مسکرا رہی تھی۔ پدمنی، تم میری آواز کیوں نہیں سن پا رہی ہو؟ وہ ڈگمگاتی آواز میں چلایا۔ کیا ہوا صاحب؟ اس کے ایک ملازم نے آ کر پوچھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو شرمندہ محسوس کیا۔ تم جاؤ یہاں سے، اس نے ملازم کو اشارہ کیا۔ وہ جان چکا تھا کہ پدمنی کی محبت اس کے دل کے مہخانوں میں اتر چکی ہے، جس سے گو خلاصی کروانا اب اس کے بس کی بات میں نہیں تھی۔ وہ دل و جان سے اس کے حسین اور کھلتے سراپے اور نینوں کے آگے اپنا دل ہار چکا تھا۔ اب خود کو اس کے بنا تنہا اور نامکمل سمجھ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے دل کی یہ لازمی بات سنائے گا۔ وہ رات اس نے کٹھن لمحات میں گزاری۔ سحری کے وقت بمشکل اس کی آنکھ لگی، لہٰذا وہ لیٹ پہنچا۔ جب وہ آفس پہنچا تو فوراً اس نے پدمنی کو اپنے پاس بلایا۔ وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ اسے قیاس تھا کہ باس کام کے متعلق کوئی بات کریں گے، لہٰذا اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل اس کے آگے رکھنا چاہی، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے فائل واپس رکھنے کو کہا۔ پدمنی ایک لمحہ تعصب کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا۔ پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور اس کے چہرے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بولیے، میں سن رہی ہوں۔ پدمنی کا من چاہا بات پوری ہو۔ میرا خیال ہے یہ بات یہاں کرنا ٹھیک نہیں۔ اچانک ہی وہ کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولا۔ شام کو کہیں ملتے ہیں؟
اس نے بات کا پانسا پلٹا تو پدمنی حیرت زدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سر سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بے چینی سے بولی۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، چنتا کی کوئی بات نہیں، شام کو مون لائٹ ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اوکے، میں ٹائم پر آ جاؤں گی، آپ آگے دیجئے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے جاؤ تم، مگر یاد رکھنا ٹھیک 6 بجے۔ ملہوترا کے چہرے پر رونقیں امڑ آئی۔ وہ سیدھی اپنے کیبن میں آ گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی، جبکہ وہ کرسی سے ٹیک لگائے آئندہ کے لاہے عمل کے بارے میں سوچنے لگا۔ شام 6 بجے ملہوترا ریسٹورنٹ پہنچ چکا تھا اور اپنی دانست میں وقت کا پابند تھا، مگر پدمنی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ سمے بیتا جا رہا تھا۔ اب وہ مسلسل گھڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پدمنی کا موبائل نمبر ملایا تو آگے سے وہ بھی سوئچ آف جا رہا تھا۔ یہ پدمنی کا نمبر کیوں سوئچ آف جا رہا ہے؟ وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ میں نے تو اسے وقت پر آنے کو کہا تھا، وہ اپنے تئیں بولا۔ ایک بار پھر اس نے نمبر ملانے کی کوشش کی، مگر نمبر بند اور سندیش موصول ہوا۔ اس سے پہلے وہ غصے سے موبائل ٹیبل پر پٹخ دیتا پدمنی اسے آتی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور آنکھیں مسرت سے چہکنے لگی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظریں داخلی دروازے پر تھیں۔ اس نے بیرے کی مٹھی گرم کر دی جس نے اس کی ٹیبل کو خوب سجایا تھا۔ پدمنی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آج اس کی مستانہ چال میں بجلی بھری ہوئی تھی، جیسے سب کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اس کے قریب آ چکی تھی۔ ایک بار پھر وہ اس کی سندرتا میں کھو گیا۔ آج بھی اس نے گلابی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ ماتھے پر سجی بندیا نے اس کے روپ کو اتنا نکھار دیا تھا کہ ملہوترا کے لیے آنکھیں جھپکانا دشوار ہو رہا تھا۔ میں معافی چاہتی ہوں، دراصل وہ رکشہ کچھ لیٹ ملا تھا، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ میں ایک بار پھر क्षमा چاہتی ہوں۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ ارے دیوی جی، کوئی بات نہیں، ایسا اکثر ہو جاتا ہے، اور سچ پوچھیے تو اس میں قصوروار میں ہوں۔ مجھے خود تمہیں اپنی گاڑی میں لے کر آنا چاہیے تھا، یا کم از کم کسی کو بھیج دینا چاہیے تھا جو تمہیں یہاں لے کر آ جاتا۔ خیر چھوڑو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں آمنے سامنے کرسی پر براجمان ہو گئے۔ اچھا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ کہ کھانا کیا پسند کرو گی؟ اس نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ دھنیہ واد سر، مجھے بھوک نہیں ہے، میں گھر سے کھانا کھا کر آئی ہوں۔ آپ کوئی ضروری بات کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، کچھ تو لینا ہوگا، میں تو گھر سے کچھ نہیں کھا کر آیا، من تھا کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا۔ ساتھ ہی اس نے ایک بیرے کو اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے ایک مؤدب بیرا ان کے پاس کھڑا تھا۔ ملہوترا نے اتنا لمبا چوڑا آرڈر دیا کہ پدمنی کے ساتھ بیرا حیران رہ گیا۔ بیرے نے ایک چٹنی سی نظر اس پر ڈالی اور سر جھکا کر چلا گیا۔ سر، آپ مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کریں۔ پدمنی شاید خود کو اس کے سامنے شرمندہ سمجھنے لگی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اور کیا تم نے یہ سر لگا رکھا ہے؟ مجھے تم کہو، اگر نام لے کر پکارو تو اچھا ہوگا نا؟ زیادہ نہیں تو 4 سال تم سے بڑا ہوں گا۔ وہ مسکرایا۔ لیکن سر، اس نے اگلی بات کرنا چاہی، مگر ملہوترا نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کر دیا۔ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اسے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ کچھ دیر بعد بیرے نے پوری میز پر گرما گرم کھانا سجا دیا۔ پدمنی، کھانا شروع کرو، اس کے بعد دوسری بات کریں گے۔ وہ کھانے پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ پدمنی کو بھی بادل نخواست اس کا ساتھ دینا پڑا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ملہوترا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جس میں بے شمار سوالات کا سمندر موجزن تھا۔ پدمنی، تم سوچ رہی ہوگی کہ میں نے تمہیں اچانک یہاں آنے کا کیوں کشف دیا۔ یقین مانو، جب میں نے تمہیں پہلے دن اپنے آفس میں دیکھا تو دل نے فوراً کہا، یہ وہی چہرہ ہے جس کی جنم جنم سے مجھے تلاش تھی۔ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا تھا کہ بھگوان نے سنسار میں اتنی سندر ناری بھی بنا رکھی ہے۔ میں نے آج تک شادی جیسی چیز سے فرار ہی چاہی، مگر تمہیں دیکھ کر میری تمام تر سوچیں بے بنیاد اور کھوکھلی ثابت ہو گئیں۔ مجھے اپنی سوچ، اپنے احساسات بدلنے پڑے۔ نہ جانے وہ کون سی ڈور ہے جو مجھے تمہاری طرف کھینچتی آ رہی ہے۔ تمہارا چہرہ نہ دیکھ کر مجھے سکون نہیں ملتا۔ تمہارا چہرہ دیکھوں اور سکون دل میں اتر آتا ہے، ورنہ رات مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ مجھے بتاؤ، میں تمہارے بنا کیسے رہوں؟ میرے پاس بھگوان کا دیا سب کچھ ہے، نوکر ہیں، گاڑیاں ہیں، بڑا بزنس ہے، دولت ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہاں، میں نے کمی محسوس کی تو صرف تمہاری۔ بولو پدمنی، کیا تم جیون بھر میرا ساتھ دینے کو تیار ہو؟ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ شانتی سے سر جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔
پھر اس کے خاموش ہوتے ہوئے بولی، ملہوترا صاحب، میں نہیں جانتی آپ کو مجھ میں ایسا کیا دکھائی دیا، مگر بیاہ کا فیصلہ لینا کوئی عام بات نہیں، بہت وچار کے بعد یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ کی اور میری حیثیت میں بھگوان نے بہت دوریاں رکھ دی ہیں جن کو آسانی سے پھاندنا بہت کٹھن ہے۔ آپ جیسے جیون ساتھی کا ساتھ تو قسمت والوں کو ملتا ہے، مگر میں سوچ سمجھ کر آپ کو اپنی رائے سے آگاہ کروں گی۔ مجھے کچھ دنوں کا وقت چاہیے۔ سوچو، ضرور سوچو، مگر میں یہ آشا کر سکتا ہوں کہ تمہارا جواب میری ہی جھولی میں گرے گا، وہ یقینی انداز میں بولا۔ ابھی اس بارے میں کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتی، مجھے اپنے جیجا جی اور دیدی سے بھی پوچھنا ہے، وہ حتمی انداز میں بولی۔ یہ تمہارا حق ہے ان سے مشورہ کرنا، میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اس نے بل ادا کیا اور دونوں باتیں کرتے ہوئے کار پارکنگ کی طرف آ گئے۔ ملہوترا نے گاڑی میں بیٹھ کر دوسرا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، آپ چلے جائیں، وہ پھیکے سے انداز میں بولی۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو، بیٹھو گاڑی میں۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی ملہوترا نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا۔ گاڑی بڑے روڈ پر دوڑنے لگی۔ پدمنی، جانتی ہو آج میں بہت خوش ہوں، جب تم نے مجھے سر کے بجائے نام لے کر پکارا تو من کو بڑی شانتی ملی۔ وہ گاڑی تو چلا رہا تھا مگر بار بار اس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ پدمنی نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا، نگاہیں سامنے جمی ہیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا، اپنے اور اس کے جیون کے سپنے سجاتا جا رہا تھا، آنے والے کل کا ایک ایک حسین محل سجا کر اس کے سامنے رکھ دیا، لیکن ادشب کے علاوہ اس نے بولنا گوارا نہ کیا۔ شاید اسے اپنے سوبھاگیہ پر رشک آ رہا تھا، اتنا بڑا آدمی اس کی سندرتا اور شخصیت کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھا ہے۔ اسی اثنا میں پدمنی نے اسے احساس دلایا کہ اس کا گھر آ چکا ہے۔ باتوں باتوں میں اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ اس کے گھر کے سامنے کیسے پہنچ گئے۔ آج پدمنی نے اصرار کیا کہ وہ دیدی اور جیجا جی سے مل کر جائے یا کم از کم چائے تو پیے، مگر اندھیری کی چادر میں ایستادہ اس عجیب سے مکان کو دیکھ کر اس کے اعصاب پر ایک اندیکھی دہشت سی طاری ہو گئی۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ گاڑی سے اتر کر اندر نہ جا سکا۔ مکان کے بیرونی دروازے پر جلتے بلب اسے کسی بھوت کی آنکھوں جیسے لگ رہے تھے۔ پدمنی، یہ مت سمجھنا کہ مجھے تمہارے گھر میں آنا اچھا نہیں لگتا، یہ تمہاری دیدی اور جیجا سے ملنا گوارا نہیں، مجھے تمہاری ہر چیز سے پیار ہے، مگر نہ جانے کیوں مجھے تمہارے اس مکان سے ڈر لگتا ہے۔ اسے دیکھتا ہوں تو عجیب سی دہشت محسوس کرنے لگتا ہوں۔ خیر، تو میں جلدی یہاں سے لے جاؤں گا اور تمہاری دیدی اور جیجا سے بھی کسی ہوٹل میں بلا کر بات کروں گا، وہ بولا۔ جیسے آپ کی اچھا، اس نے مختصر سے جواب دیا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ وہیں کھڑی ہو کر اسے جاتے دیکھتی رہی۔ آفس میں کافی روز تک کام کا وہی معمول رہا۔ ملہوترا نے اس سے کوئی بات نہ کی اور پدمنی نے بھی کوئی لفظ بولنا گوارا نہ کیا۔ وہ ہر روز اس کے آفس میں ایک آدھا چکر ضرور لگاتی، لیکن کام کے علاوہ کوئی دوسری بات نہ ہوتی۔ دن اسی طرح تیزی سے گزرنے لگے۔ ملہوترا اندر ہی اندر جلنے لگا۔ اس نے تو پدمنی کو صرف چند روز ہی دیے تھے کہ وہ اپنا فیصلہ سنا دے، مگر ابھی تک اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اس بات کی خبر پورے سٹاف کو ہو چکی تھی کہ ڈی کے ملہوترا اپنی پی اے کو پسند کرنے لگا ہے اور جلد ہی اس نے شادی کرنے پر تل چکے ہیں۔ ملہوترا نے اندر ہی اندر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر پدمنی اسے کوئی جواب نہ دے سکی تو وہ خود ہی اس سے بات کرے گا۔ اس کا حوصلہ ٹوٹنے لگا تھا۔ پھر اگلی دوپہر اس نے خود ہی اس سے بات کرنے کے لیے اپنے پاس بلا لیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، پدمنی نے اسے خود ہی کہہ دیا کہ وہ آج شام اسے اسی ہوٹل میں ملنا چاہتی ہے۔ اس کا وشواس ہو گیا کہ پدمنی اس سے شادی کے لیے مان گئی ہے، لہٰذا وہ پورے ٹائم پر ہوٹل چلا گیا اور وہ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ملہوترا صاحب، میں نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد آپ سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ بولنے لگی۔ دیدی اور جیجا تو مان ہی نہیں رہے تھے۔ ان کا وچار تھا کہ اتنا بڑا آدمی مجھے کب قبول کر پائے گا۔ دولت کے نشے میں مست ہو کر لوگ صرف لڑکیوں کے جسم کے بھوکے ہوتے ہیں، انہیں آتما سے کوئی پیار نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے دیدی اور جیجا کو صاف بتا دیا کہ ملہوترا صاحب بہت اچھے انسان ہیں، مجھے ان سے شادی کرنے پر کوئی دقت نہیں، وہ ہر حال میں مجھے خوش رکھیں گے اور میں ان سے ہر حال میں شادی کروں گی۔ بات کرتے ہوئے وہ کچھ شرما سی گئی اور نگاہیں جھکا لیں۔ یعنی کہ تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہو؟ ملہوترا کے چہرے پر خوشیاں رقص کرنے لگیں۔ اوف، مجھے تو وشواس ہی نہیں ہو رہا۔ پلیز پدمنی، ایک بار پھر سے کہو، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں ملہوترا صاحب، وہ دوبارہ بولی۔
اس نے تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ آفس میں جب دونوں کی شادی کی خبر پھیلی تو پورا اسٹاف ہی انہیں مبارکباد دینے آ گیا۔ ملہوترا نے ان سب کو پیغام دے دیا کہ آنے والی شنیوار کو ان کی شادی ہے اور 4 دن کی چھٹی کا اعلان کر دیا، کیونکہ سارا انتظام اسی نے کرنا تھا۔ اس نے پدمنی کو اپنے پاس بلایا تاکہ اس کی دیدی اور جیجا کو کسی ہوٹل میں بلا کر شادی کے بارے میں آگاہی دے۔ دیدی اور جیجا جی تو گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ جیجا جی کسی دور کے رشتہ دار کا دیہانت ہو گیا ہے، وہ کافی عرصے بعد گاؤں گئے ہیں، ہو سکتا ہے کافی دنوں بعد ہی ان کی واپسی ہو۔ وہ رنجیدہ سے انداز میں بولی۔ اوہ، بہت افسوس ہوا یہ سن کر۔ ملہوترا نے افسوس سے سر ہلایا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ ان سے ایک بار مل لوں، چاہے شادی کا سارا انتظام مجھے ہی کرنا ہے، ان سے رائے لینا بھی تو ضروری ہے نا، وہ تمہارے بڑے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ اچھی رائے ہی دیں گے۔ میں شادی کا فیصلہ دے چکی ہوں، ان کے آنے یا نہ آنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ شادی کی تیاری کیجیے، وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ ان کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ کمپنی کے اسٹاف کے علاوہ ملہوترا کے کئی جان پہچان والوں نے بھی شادی میں شرکت کی۔ بڑے بڑے لوگوں کی بھرپور موجودگی میں مقدس آگ کے ساتھ چکر لگا کر وہ پتی پتنی کے مضبوط بندھن میں بندھ گئے۔ ساتھ ہی اس نے پدمنی کے گلے میں منگل سوتر بھی پہنا دیا۔ یہ منگل سوتر اس نے خاص طور پر ایک مہنگے سونار کی دکان سے بنوایا تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ ملہوترا کے دوستوں نے اسے بتایا کہ آج اس کی سہاگ رات ہے، لہٰذا وہ اپنی پتنی کو لے کر اپنے بیڈ روم میں چلا جائے۔ اس نے شادی کے جوڑے میں لدی پھدی دلہن سے کہا، اب ہمیں کمرے میں چلنا چاہیے۔ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ شاید بہت تھک چکی تھی۔ اوپر والی منزل میں ان دونوں کے لیے ایک کمرہ خوب سجا دیا گیا تھا۔ وہ دلہن کا خوبصورت ہاتھ تھامے اسے اوپر لے آیا۔ گلاب کی پتیوں سے مزین اور آراستہ پیراستہ سجے سجائے پلنگ پر اس نے پدمنی کو بٹھا دیا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کا موبائل نیچے رہ گیا۔ وہ پدمنی کو بتائے بغیر جلدی جلدی نیچے آیا اور موبائل اٹھا کر اوپر چلا گیا۔ اس کا موبائل میز کے ایک کونے میں پڑا ہوا تھا۔ موبائل جیب میں ڈال کر جب وہ اوپر کمرے میں آیا تو پدمنی اپنے بیڈ پر نہ تھی۔ یہ پدمنی کہاں چلی گئی؟ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی اس کی نظر ایک طرف دیوار پر پڑی۔ پدمنی وہاں منہ دوسری طرف کیے کھڑی تھی۔ ارے جانو، تم وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ ادھر آؤ نا، اس نے بڑے پیار سے پکارا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ کیا مذاق ہے پدمنی، ادھر آؤ نا۔ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ وہ اب بھی اس کی طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ لگتا ہے سرکار آج خوب ستانے کے چکر میں ہے۔ اسے کاندھوں سے پکڑ کر جب اپنی طرف کیا تو جیسے آسمان سے بجلی گری اور ہوا کے کئی جھونکے کمرے میں گھس کر پدمنی کے ارد گرد گھومنے لگے۔ وہ کئی فٹ اچھل کر پشت کے بل جا گرا، جیسے 1000 وولٹ بجلی کا جھٹکا اس کے شریر کو لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، چہرے پر پسینے کی روانی تیز ہو گئی۔ تھوک اندر لے جانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ پدمنی کی جگہ کوئی اور کھڑی تھی جس کی آنکھیں جلتے کوئلوں کی طرح دہک رہی تھیں اور ہوا کے جھونکوں سے کھلی زلفیں ادھر ادھر لہرا رہی تھیں۔ تو تم ابھی زندہ ہو؟ وہ لیٹے لیٹے بمشکل اتنا ہی بول پایا۔ ہاں، میں ابھی زندہ ہوں اور تیری موت بن کر آئی ہوں۔ وہ اس قدر گرجی کہ ملہوترا کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھائی میں گرایا تھا، تم بچ کیسے گئی؟ اس نے بولنے کی سر توڑ کوشش کی۔ یہ سب بھگوان کے ہاتھ میں ہے، جو اس نے تم جیسے راکشس کو نرک میں جھونکنے کے لیے نیا جیون دان دیا ہے۔ وہ چلائی، تمہارے جیسے ظالم اپرادھی منشیہ کو اس انسان میں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں۔ تمہارے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے جو پگھل نہیں سکتا۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے میرے ساتھ کتنا بڑا پاپ کیا تھا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی رہی، روتی رہی، چلاتی رہی، مگر تم نے میری ایک نہ چلنے دی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں باقاعدہ آنسو آ گئے۔ لڑکی کی باتیں سن کر ملہوترا کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ دیو کمار اور اس کا دوست اندر ورما ایک رات ایک بڑی پارٹی سے ہو کر گھر آ رہے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب دیو کمار نے بزنس میں ابھی نئے نئے پیر جمائے تھے اور اندر ورما اس کے ساتھ ایک پارٹی سے ٹکرایا اور گہرا دوست بن گیا۔ پھر ساتھ پارٹیز بھی چلنے لگیں اور وہ لوگ پارٹنر بھی بن گئے۔ ہر بڑی میٹنگ یا پارٹی میں دونوں ایک ساتھ ہی جاتے۔ مسٹر وجے نے اس رات ایک بڑی پارٹی کا اہتمام کیا تھا تو ان دونوں کو بھی انوائٹ کیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتا، لہٰذا
وجے نے اس کو گھر جانے کے کہا۔ اس رات موسم بہت خراب تھا۔ طوفانی بارش اور اوپر سے چمکتی آسمانی بجلی نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دیو کبھی کبھی اپنے ساتھ سیٹ پر بے سود پڑے اندر کی طرف بھی دیکھ لیتا۔ ونڈ اسکرین پر لگے وائپر بڑی تیزی سے بارش کے پانی کو ادھر ادھر ہٹا رہے تھے۔ جگہ جگہ پانی کھڑا ہو رہا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس دور دور تک کا منظر صاف دکھا رہی تھی۔ دیو نے گاڑی کی سپیڈ کچھ کم کر رکھی تھی۔ وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے یہاں آبادی کم تھی۔ صرف چند ایک مکانات تھے جو فاصلے فاصلے سے بنے ہوئے تھے۔ دفتن دیو کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو سڑک کے ساتھ لگے ایک درخت کے نیچے کھڑی گاڑی کو روکنے کے لیے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ لڑکی؟ اور اس وقت؟ دیو سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے اندر کو جھنجھوڑ کر لڑکی کے بارے میں بتایا۔ اندر وہ دیکھو، سامنے کوئی لڑکی کھڑی ہے اور گاڑی روکنے کے لیے اشارہ کر رہی ہے۔ اندر نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تو واقعی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ یہ لڑکی اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ نشے میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا۔ چلو اسے جا کر پوچھتے ہیں۔ دیو نے گاڑی اس کے پاس کھڑی کر دی۔ یہ الگ بات تھی کہ گاڑی کی لائٹس اور وائپر چالو تھے۔ وہ لڑکی بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوڑ کر گاڑی کے پاس آئی۔ دیو نے شیشہ نیچے کر کے اس کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ گھاگرا چولی پہنے 25-26 سال کی جوان لڑکی تھی۔ اس کا لباس بارش کی وجہ سے بدن سے چپکا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے نسوانی نقوش واضح دکھائی دے رہے تھے۔ کھلے بالوں اور ماتھے پہ سجی بندیا اس ساملی سی لڑکی نے دیو اور اندر کے اندر آگ لگا دی تھی۔ صاحب، مجھ غریب پر دیا کیجیے، میری ماں بہت بیمار ہے، اسے اسپتال لے کر جانا ہے۔ اگر آپ اسے اپنی گاڑی میں جگہ دے دیں تو سارا جیون آپ کی آبھاری رہوں گی۔ لڑکی ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ ماں بیمار ہے؟ دیو نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک ہوس بھری نظروں سے دیکھا۔ کہاں ہے تمہاری ماں؟ وہ رہی صاحب، پیڑ کے نیچے۔ اس نے درخت کے نیچے اشارہ کیا۔ وہاں ایک عورت موجود تھی، شاید وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا تھی۔ صاحب جلدی کچھ کیجیے، بہت درد ہو رہا ہے، کہیں میری ماں کو کچھ ہو نہ جائے۔ ایک دفعہ وہ پھر رونے لگی۔ ہاں چلو۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر اس لڑکی کے ساتھ اس درخت کے نیچے آ گئے جہاں ایک بڑھیا درد کی وجہ سے کرار رہی تھی۔ ان دونوں نے اسے اٹھایا اور گاڑی تک لائے۔ دفتن دیو نے اندر کو اشارہ کیا جو فوراً سمجھ گیا۔ اس نے بڑھیا کو آگے دیو کے ساتھ بٹھا دیا اور خود اندر پچھلی سیٹ پر اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی۔ تیز بارش گرج چمک کے ساتھ بدستور جاری تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی اس روڈ کو چھوڑ کر ایک چھوٹے مگر ویران سے روڈ پر دوڑنے لگی۔ صاحب، یہ آپ گاڑی کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اس طرف تو کوئی بھی اسپتال نہیں۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی لڑکی نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اندر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہنے پر زور دیا۔ تم چنتا نہ کرو، ہم تمہاری ماں کو اس اسپتال لے کر جا رہے ہیں جہاں ان کو کوئی کشٹ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دیو نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر کہا۔ لیکن لڑکی کو چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک برساتی نالے کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ بارش کی وجہ سے وہاں کافی طغیانی رواں دواں تھی۔ تیز بہتے پانی کی آواز دور دور تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ دیو دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ پھر اس نے دوسرا دروازہ کھول کر اس بیمار بڑھیا کو باہر نکالا۔ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میری ماں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اندر بیٹھی لڑکی اچھلی تو اندر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے بری طرح قابو کر لیا۔ لڑکی باہر نکلنے لگی، پوری طرح زور آزمائی کرنے لگی۔ اس نے چلانا چاہا مگر اندر جیسے مضبوط انسان کے شکنجے سے اس کو چڑیا بے بس نظر آئی۔ دیو نے درد سے تڑپتی بڑھیا کو باہر نکالا، اس کے سر پر سیدھا ہاتھ اس انداز میں مارا کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے گر پڑی۔ اس کے منہ سے آہ تک نہ نکل سکی۔ اس نے بڑھیا کو کاندھوں پر اٹھایا اور پل کے کنارے پر لے گیا۔ پھر اگلے ہی لمحے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر اس نے بڑھیا کو کسی نوزائیدہ بچے کی طرح گھما کر بہتے پانی میں پھینک دیا۔ بڑھیا کا شریر ڈوبتا ہوا کافی دور تک چلا گیا۔ دیو کے ہونٹوں پر سفاکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ گاڑی کی طرف واپس آیا۔ لڑکی خود کو چھڑانے کی کوشش میں اندر سے نبرد آزما تھی۔ اندر اس پر پوری طرح حاوی تھا۔ لڑکی کے چیخنے چلانے کی شکتی اندر ہی اندر دم توڑنے لگی۔ دیو اپنے کپڑوں سے ہاتھ صاف کرتا ہوا گاڑی کی پچھلی جانب آیا۔ پھر اس نے دروازہ کھول کر ویسا ہی ہاتھ لڑکی کے سر پر مارا۔ اگلے ہی ساتھ لڑکی بے ہوش ہو کر سیٹ پر پڑی۔ سالی بہت گرمی دکھا رہی تھی، اب جا کر اس کی گرمی دور کرتا ہوں۔
اس نے حقارت سے تھوکا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی واپس گھما دی۔ لڑکی کو ہوش آیا تو وہ ایک بڑے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر جب سامنے دیکھا تو دیو اور اندر اس کی طرف دیکھ کر تمسخرانہ انداز میں مسکرا رہے تھے۔ جب لڑکی کی نظر اپنے شریر پر پڑی تو اس کے شریر سے سارے کپڑے غائب تھے۔ اس نے زور سے چیخنا چلانا چاہا، لیکن چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیبی، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ دیو نے اس کا مذاق اڑایا۔ تم لوگ منشیہ نہیں، راکشس ہو، راکشس، لڑکی چلائی۔ بھگوان تمہیں کبھی شمع نہیں کرے گا۔ تم نے میری ماں کو پانی میں بہا دیا، اس کا بہت برا انجام ہوگا۔ ابھی بھگوان کو چھوڑو، خود کو بچاؤ۔ چپ چاپ اپنی گرم جوانی سے ہمیں مزے لوٹنے دو، اپنے سندر شریر سے ہمیں اپنی پیاس بجھانے دو، اندر بولا۔ پھر دونوں نے اپنی اپنی شرٹس اتار پھینکی۔ دیکھو میرے قریب مت آنا ورنہ میں تم دونوں کو جان سے مار دوں گی، لڑکی غرائی، مگر اس کی دھمکی ان دونوں کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ انہوں نے جست لگا کر اسے بھوکے بھیڑیے کی طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ ان دونوں نے اس کی عزت کو تار تار کر ڈالا۔ اب اس چھوری کا کیا کرنا ہے؟ اندر نے لمبا کش لگا کر کہا۔ اٹھا کر اسی نالے میں پھینک آتے ہیں جہاں اس کی ماں کو پھینکا تھا۔ دونوں ماں بیٹی ایک ساتھ سورگ میں جائیں گی۔ دیو کی بات پر دونوں نے بلند قہقہ لگایا، پھر پاس جڑی ہوئی چادر سے اس کے وجود کو لپیٹ کر گاڑی کی طرف آئے۔ بارش جوں کی توں گرج چمک کے ساتھ جاری تھی۔ اس کی شدت میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ لڑکی کو پچھلی سیٹ پر پھینک کر دونوں آگے بڑھ گئے۔ دیو نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی گاڑی بڑے گیٹ سے اپنی حویلی نما مکان سے باہر نکالی۔ گاڑی بڑے روڈ پر دوڑنے لگی جہاں پر صرف اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ جلدی وہ اس نالے کے پاس پہنچ گئے۔ اندر اسے اٹھا کر پھینک دو، دیو نے اس کے کاندھے پر ہاتھ مارا۔ میں؟ اندر گڑبڑایا۔ ہاں جلدی کرو اور شیر کی طرح بہادر بنو، بکری کی طرح نہیں۔ کیوں میں کر رہے ہو؟ دیو نے دروازہ کھول کر اسے باہر کی طرف دھکا مارا۔ بادل نخواستہ اندر نے دروازہ کھول کر اسے کاندھوں پر اٹھایا اور پل کے کنارے سے اس جگہ لے آیا جہاں دیو نے اس کی ماں کو پھینکا تھا۔ ایک پل کو اندر گڑبڑایا ضرور تھا، اسے لڑکی کے شریر سے خوف آنے لگا تھا، مگر دیو کی موجودگی میں اس نے دل کو مضبوط کیا اور بہتے پانی میں پھینک دیا۔ بجلی کی چمک میں اس لڑکی کا وجود ڈوبتا دکھائی دیا۔ بارش کی وجہ سے اس کے کپڑے گیلے ہو چکے تھے، مگر اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا ہے، اور اسے اپنی گاڑی کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ پھر اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہی گاڑی واپسی کے لیے مڑ گئی۔ ملہوترا کو ایک دم جیسے ہوش آ گیا۔ بیتے ماضی کی فلم اس کے سامنے چل چکی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مار کر پانی میں پھینک دیا وہ زندہ کیسے ہو گئی۔ سب کچھ یاد آ رہا ہے نا؟ ظالم! لڑکی نے آگے بڑھ کر ایک طرف بھرپور تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ وہ ایک سمت جا گرا اور اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ ہاں سب کچھ یاد آ گیا، مگر وہ نالا تو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ تمہیں تو مر جانا چاہیے تھا، مگر تم زندہ کیسے بچ گئی؟ اس کی آنکھوں میں دہشت کے علاوہ حیرانگی بھی تھی۔ میں کیسے بچ گئی؟ سنو، جب تم لوگوں نے اٹھا کر مجھے اس نالے میں پھینکا تو میری آتما شریر سے نکلنے کے لیے بے چین تھی۔ میرا شریر ڈوبتا ڈوبتا بہت دور چلا گیا، یہاں تک کہ ایک کنارے جا لگا۔ اس کنارے ایک بہت بڑے سادھو کی کٹیا تھی۔ وہ پانی کے اندر کھڑے ہو کر اشنان کر رہے تھے۔ اچانک ان کی نگاہ میرے شریر پر پڑی جو چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ سادھو مہاراج نے اپنے ششوں چیلوں کو آواز دی۔ انہوں نے میرا شریر پانی سے نکالا۔ سادھو مہاراج نے میری کلائی دیکھی تو مجھ میں زندگی کی کچھ سانسیں باقی تھیں۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور اپنی کٹیا میں لے آئے۔ سادھو ہری رام بہت بڑا رشی ہونے کے ساتھ ساتھ شکتیوں کا مالک بھی تھا۔ بہت سے جنتر منتر اور آتمائیں ان کے قبضے میں تھی۔ انہوں نے مجھے بچانے کی پوری کوشش کی، مگر میری آتما میرے شریر کے ساتھ چھوڑ گئی۔ سادھو مہاراج نے اپنی شکتیوں سے میری آتما کو اپنے وش میں کر لیا۔ اس کے ششوؤں نے میرا شریر جلا دیا۔ میری آتما کو شانتی نہیں مل رہی تھی، مگر دونوں کو مارنے کے لیے میں بے چین تھی۔ ایک رات سادھو مہاراج نے مجھے اپنے پاس بلایا اور تمام رام کہانی پوچھی۔ انہیں سب کچھ بتا دیا۔ رشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، راما، تم بھی ان دونوں سے بدلہ نہیں لے سکتی۔ وہ یہاں سے کوسوں میل دوری پر ہیں۔ تمہاری آتما شکتی ان تک نہیں پہنچ سکتی۔
میں نے کہا مہاراج کوئی اپائے کیجیے، میری آتما کو شانتی نہیں مل رہی، جب تک ان کو نرک میں نہ پہنچا دوں میں بھٹکتی رہوں گی۔ مہاراج بولے تمہیں اور مجھے بڑی سنکٹ دیکھنا پڑے گی، مجھے تمہارے لیے ایسی کنواری کنیا کا شریر چاہیے جو اماوس کی رات کو پیدا ہوئی ہو اور اس رات کو اس کی مرتیو ہوئی ہو، مگر مہاراج ایسا شریر ملنا بہت مشکل ہے، میں نے غیر یقینی انداز میں کہا، اور واقعی ایسا شریر ملنا بہت مشکل تھا جس کی نشانیاں سادھو ہری رام نے بتائی تھیں۔ تم دل چھوٹا نہ کرو، میں کہیں سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا، میری بندی آتمائیں مجھے بتا دیں گی، مگر اس کے علاوہ مردے کی راکھ چاہیے جو ذات کا تیلی ہوا سے بکرے کا خون اور ایسے منشیہ کی کھوپڑی جو تمہاری عمر کا ہو۔ مہاراج یہ سب کام تو بہت مشکل ہے، کیا یہ سب چیزیں مل جائیں گی؟ میری بیتابی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیوں نہیں ملیں گی؟ ڈھونڈنے سے تو بھگوان بھی مل جاتا ہے، یہ تو بہت معمولی سی چیزیں ہیں۔ مہاراج گویا ہوئے۔ ٹھیک ہے مہاراج، لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں تمہیں ایک منتر بتاتا ہوں، تمہیں وہ منتر سورج اگنے اور ڈوبنے کے سمے پڑھنا ہوگا۔ کچھ آتمائیں اچھی اور کچھ بری ہوتی ہیں، وہ تمہیں یہی کہیں گی کہ اس منتر کو چھوڑ دو اور نئے شریر کو پانے کا وچار اپنے من سے نکال دو، مگر تمہیں ان کی باتوں میں بالکل دھیان نہیں دینا اور منتر ڈوبتے چاند تک مسلسل پڑھتے رہنا ہوگا۔ سادھو نے پوری بات سمجھا دی، مگر مہاراج میں خود ایک آتما ہوں، ایسے منتروں کی آوشکتا تو زندہ انسانوں کو ہوتی ہے، مجھے کیوں؟ میں نے انہیں کریدنا چاہا۔ تم یہ بھید نہیں سمجھ پاؤ گی، تمہیں اپنے لیے اگر دوسرا شریر پانا ہے تو ضروری ہے کہ تم مجھ سے زیادہ پرشن نہ پوچھو۔ شاید ان کو میرا زیادہ سوال کرنا ٹھیک نہیں لگا، میں क्षमा چاہتی ہوں، آئندہ کوئی پرشن نہیں کروں گی۔ میں نے فوراً क्षमा چاہی۔ سادھو مہاراج نے مزید بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے چیلوں کو بلا کر کچھ خاص باتیں سمجھائیں، پھر دور دراز کے علاقوں میں بھیج دیا۔ میں نے سادھو سے منتر سیکھا اور مقررہ سمے پر پڑھنے لگی۔ صبح جب سورج اگتا اور شام کو جب ڈوبتا پوری توجہ سے پڑھتی۔ مجھے کافی دن ہو گئے منتر پڑھتے ہوئے۔ اس دوران کئی بھٹکتی ہوئی آتمائیں میری توجہ سے ہٹانا چاہتی تھیں، مگر میں اپنے مقصد پر ڈٹی رہی۔ ایک روز سادھو کے چیلے ایک لڑکی کا شریر اٹھا کر لائے، میں بھی وہاں موجود تھی۔ مردہ لڑکی کا شریر بہت سندر تھا۔ کہاں سے اٹھا کر لائے اسے؟ یہ پکی بات ہے نا، یہ لڑکی اماوس کی رات پیدا ہوئی اور اسی رات مرتیو؟ سادھو نے اپنے چیلوں سے پوچھا۔ جی گرو جی، یہ لڑکی چھکے والا گاؤں کی ہے، ہم نے لوگوں سے اچھی طرح پوچھ کر ہی ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اسے اٹھا کر لائے ہیں، اس کا نام پدمنی ہے۔ چیلوں نے جواب دیا۔ بہت اچھے، سادھو مہاراج خوش ہو گئے۔ جاؤ اب یہ پتہ کرو کہ کہیں کوئی تیلی مرا ہے، اگر وہ مرے تو اس کی فکر میں رہو، جب اس کی چتا کو آگ لگائی جائے تو تم لوگ وہیں کہیں چھپ جانا اور کسی بھی طرح اس کی راکھ اٹھا لینا، کیونکہ لوگ تیلی کی راکھ اٹھانے نہیں دیتے، اسے بہت سارے جادو منتر سیکھے جا سکتے ہیں۔ جاؤ جلدی کرو۔ چلے وہاں سے چلے گئے۔ پدمنی کے شریر کو سادھو مہاراج نے کوئی تیل نما چیز مل کر ایک بڑے تابوت میں چھپا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک اور منتر بتایا جسے 2 گھنٹے تک پڑھنا تھا۔ میں اس کا جاپ کرنے لگی۔ تیسرے دن سوریہ کے ڈھلتے ہی میری ماں کی آتما میرے پاس آئی اور بولی، راما یہ تم کس چکر میں پڑ گئی؟ چھوڑو یہ جنتر منتر اور میرے ساتھ سورگ میں چلو، میں وہاں بہت خوش ہوں۔ میں نے ماں سے کہا، مجھے ہر حال میں ان سے بدلہ لینا ہے اور میری آتما کو شانتی اس سمے تک نہیں ملے گی جب تک ان راکشسوں کی اپنے ہاتھوں سے ہتیا نہ کر دوں۔ ماں مجھے کافی دیر تک سمجھاتی رہی مگر میں ان جاپ میں مرکوز رہی۔ اس کے علاوہ کئی آتمائیں میرے پاس آئیں مگر میرے اٹل ارادوں کے آگے بے بس رہیں۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ چیلے مردے کی راکھ اور کالا بکرا لے کر آئے۔ اس دن سادھو مہاراج بہت خوش تھے۔ ادھر میرا منتر پورا ہونے والا تھا، چاند ڈوبنے میں چند دن رہ گئے تھے۔ سادھو مہاراج نے مجھے بتایا کہ اب بہت جلدی تمہاری آتما کو نیا شریر ملنے والا ہے، تم ان اپرادھیوں سے خود بدلہ لے سکو گی۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ اس رات چاند ڈوب چکا تھا۔ سادھو مہاراج اپنی کٹیا میں آلتی پالتی مارے کوئی منتر کا آلاپ کر رہے تھے۔ پدمنی کا شریر ان کے سامنے پڑا تھا۔ مردے کی راکھ اور بکرے کا تازہ خون انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا۔ میں ایک کونے میں کھڑی ایک منتر بڑبڑا رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں انسانی کھوپڑی تھی۔
سادھو کے کہنے پر مجھے سامنے رکھنی تھی۔ کچھ دیر بعد سادھو مہاراج نے مردے کی راکھ پدمنی کے شریر پر ڈالنا شروع کر دی۔ شریر سے سفید دھواں اٹھنا شروع ہوا، اس میں لرزش پیدا ہوئی۔ سادھو مہاراج نے بکرے کا خون فوراً اس کے اوپر انڈیل دیا۔ اب وجود کو جھٹکے لگنے لگے، جیسے اس میں بجلی کا کرنٹ لگ رہا ہو۔ راما، جلدی سے اس شریر میں داخل ہو جاؤ۔ دھواں بند ہونے سے پہلے تمہیں اس کے اندر داخل ہونا ہے، مگر پہلے تمہیں اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھوپڑی کو توڑنا ہوگا۔ سادھو مہاراج بلند آواز میں بولے۔ میں نے سامنے دیوار پر کھوپڑی دے ماری، جو اگلے ہی لمحے پاش پاش ہو کر بکھر گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری آتما شریر کی طرف کھینچتی جا رہی ہو۔ پھر مجھے جھٹکا سا لگا اور میری آتما دھیرے دھیرے پدمنی کے شریر میں پیوست ہونا شروع ہو گئی۔ سادھو مہاراج بلند آواز میں منتر پڑھنے لگے۔ میری آتما پوری طرح شریر میں داخل ہو گئی۔ مجھے شریر محسوس ہونے لگا۔ پھر اگلے ہی لمحے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ مردے کی راکھ اور بکرے کا خون میرے شریر سے غائب ہو گیا۔ اپنا نیا شریر پا کر میں بہت خوش ہوئی۔ سادھو مہاراج بھی خوشی سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ پدمنی، آج سے تمہارا یہی نام ہے۔ سادھو مہاراج مجھ سے مخاطب ہوئے۔ راما ختم ہو چکی ہے، اب تو جہاں چاہے جا سکتی ہے، آ سکتی ہے۔ تمہارے اندر ایسی شکتیاں ہیں جو عام منشیہ میں نہیں۔ تمہارا ایک شترو دیو کمار اب ڈی کے ملہوترا بن گیا ہے، اور اندرجیت ورما کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں نے اٹھ کر سادھو مہاراج کو پرنام کیا اور چرن چھوئے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے آشیرواد دیا اور میں وہاں سے غائب ہو کر اندر کے گھر آ گئی، کیونکہ سادھو مہاراج نے مجھے کہا تھا کہ پہلے اندر کو مارنا ہے۔ وہ گھر میں نہیں تھا۔ میں اس کے بیرونی گیٹ پر ظاہر ہوئی، ایک خوبصورت لڑکی کا روپ لیے۔ اس کے ہوم گارڈ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک شادی میں گیا ہوا ہے، آج رات آ جائے گا۔ میں اس کا ایڈریس معلوم کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ شادی والے گھر میں گھس کر میں اسے باتوں میں ایسا لگایا کہ وہ میرا دیوانہ ہو گیا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے پر بضد ہو گیا۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی۔ رات 10 بجے کے قریب اس کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے گھر آنے لگی۔ راستے بھر میں اسے اپنے قریب آنے کا بھرپور موقع دیا۔ میں نے اسے فحش انداز میں آنکھ ماری تو اس کا حوصلہ مزید بڑھ گیا۔ ہم جس علاقے سے گزر رہے تھے یہ سارا پہاڑی علاقہ تھا۔ یہاں ٹریفک کی آمد و رفت کم تھی۔ ایک کھائی کے قریب سے گزرتے ہوئے اچانک میں نے اپنی شکل اتنی ڈرانی اور کری کر لی کہ اس کے حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی۔ اسی بدحواسی میں گاڑی اس سے بے قابو ہو گئی اور سیدھی کھائی میں جا گری۔ میں تب تک اس کے پاس کھڑی رہی جب تک اس کی آتما نے اس کے شریر سے ناتا نہ توڑا۔ پھر میں چیل بن کر وہاں سے اڑ گئی۔ پولیس نے اس قتل کو ایکسیڈنٹ سمجھ کر کیس پر مٹی ڈال دی۔ اس کے بعد میں تمہارے آفس میں آ گئی اور تم پر اپنے حسن کا جادو چلا کر اپنا گرویدہ کر لیا۔ تم مجھ پر بری طرح مر مٹے۔ بے وقوف آدمی، کہ تم نے ایک پل بھی نہیں سوچا کہ ایک انجان لڑکی تم سے یکدم شادی کرنے پر کیسے آمادہ ہو گئی؟ اور جہاں میں تمہیں لے کر جاتی رہی وہاں منشیہ تو کیا کوئی پرندہ نہیں رہتا۔ میری کوئی دیدی نہیں، کوئی جیجا نہیں، میں تو صرف تمہاری موت ہوں، موت۔ وہ چلائی۔ مگر ایک کام تم نے بہت اچھا کیا، کبھی گاڑی سے اتر کر میرے ساتھ میرے گھر نہیں گئے، ورنہ تجھے ایسی موت دیتی کہ ہر دیکھنے والے کی آتما کانپ کر رہ جاتی۔ پھر من میں خیال آیا تجھے کوئی خوشی دکھا کر مارنا چاہیے، کیونکہ اس سے تیری آتما ایسے تڑپے گی جیسے قصائی زندہ جانور کی چمڑی ادھیڑتا ہے۔ لیکن تو فکر مت کر، اس سے بھی بھیانک موت آج میں تجھے یہاں دوں گی۔ مجھے क्षमा کر دو پدمنی، میں نے واقعی تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں تمہارا اپرادھی ہوں، مگر بھگوان کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ اس نے گھگیاتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ خاموش کتے، اپنی گندی زبان سے بھگوان پوتر نام مت لے۔ تو نے اپرادھ کیا ہے۔ اپرادھ ہوتا ہے کوئی غلطی نہیں، اس کا دنڈ تجھے ضرور ملے گا۔ پدمنی چلائی۔ مجھے اس بات کا احساس ہے، انجانے میں مجھ سے اپرادھ ہوا ہے، مگر میں بھگوان کی سوگند کھاتا ہوں آئندہ کبھی ایسا اپرادھ نہیں کروں گا۔ ملہوترا نے باقاعدہ سر زمین پر ٹیک دیا۔ آج تجھے بھگوان بہت یاد آ رہا ہے، مگر اس گھڑی کو بھی یاد کر اپرادھی، میں نے تمہارے آگے اسی طرح ہاتھ جوڑے تھے، چیخی تھی، چلائی تھی، مگر تم نے میری ایک نہ سنی، میری زندگی خراب کر دی۔ اپنی ہوس کی آگ کو بجھانے کے لیے میرے شریر کو کتوں کی طرح جھنجھوڑا۔ میری پیاری ماں جن کی گود میں کھیلی پلی بڑی جوان ہوئی، تم نے میری آنکھوں کے سامنے
جیتے جی اسے پانی میں بہا دیا۔ سوچو اس سمے میری کیا حالت ہوگی۔ کسی کے سامنے اگر اس کی ماں کو زندہ پانی میں پھینک دیا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ پدمنی بول رہی تھی مگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یکا یک ملہوترا کا دھیان دروازے کی طرف گیا جو کھلا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ پدمنی اسے دیکھ چکی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا وہ خود بخود بند ہو گیا۔ ملہوترا نے اسے کھولنے کی بہت کوشش کی مگر لگتا تھا باہر سے کسی نے لاک کر دیا ہے۔ یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ وہ دروازے سے کھڑکی کی طرف بڑھا مگر اس کے پٹ بھی اچانک بند ہو گئے۔ پدمنی کا بلند قہقہا کمرے میں گونجا اور ملہوترا نے پٹ کھولنے کی بہت کوشش کی مگر کسی انجانی شکتی نے اسے قابو کر رکھا تھا۔ پدمنی کے بلند قہقہے کمرے میں گونجنے لگے۔ بھاگو بھاگو نا، موت سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ آج تک موت سے بچ کر کوئی نہیں بھاگ سکا۔ پدمنی چلائی۔ وہ بھاگ کر اس کے قدموں میں لپٹ گیا۔ دیکھو میں ایک منشیہ ہوں اور منشیہ سے غلطی ہو جاتی ہے، بھگوان کے لیے مجھے क्षमा کر دو۔ اس نے اس کے پیروں پر ماتھا رگڑنا شروع کر دیا۔ تم کو منشیہ کہنا بھی منشیہ کے نام پر دھپا ہے۔ پدمنی نے اس کی پسلیوں میں بھرپور ٹھوکر ماری۔ ٹھوکر اس قدر بھرپور تھی کہ وہ سیدھا دیوار سے ٹکرانے کے بعد فرش پر آ گرا، جیسے کسی انجانی شکتی کے چھوٹے سے بچے کی طرح اٹھا کر اسے دیوار پر پٹخ دیا ہو۔ اس کا سر اور ہونٹ پھٹ گئے، خون کی دھار نکل کر بہنے لگی۔ چیخ بلند ہوتے ہوتے اس کے گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ پدمنی نے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑا اور کھینچ کر سامنے قداور بڑے سے آئینے پر دے مارا۔ شیشے کی کرچیاں اس کی گالوں اور آنکھوں میں گھس گئی۔ وہ کربناک انداز میں دیوانہ وار چلانے لگا۔ پدمنی اس کے سر پر پہنچ گئی، پھر اسے ٹانگ سے پکڑ کر دیوار پر دے مارا۔ اس کا سر مزید پھٹ گیا اور وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کی طرف دوبارہ بڑھی اور ایک بھرپور لات اس کے پیٹ پر دے ماری۔ ضرب کاری تھی، اس کے منہ سے خون ابل پڑا۔ اس نے لپک کر ملہوترا کی ٹانگ پکڑی اور اٹھا کر سجے سجائے بیڈ پر دے مارا اور پدمنی بیڈ کی طرف بڑھی اور اس کے اوپر چڑھ گئی۔ ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور ایک خوفناک خنجر اس کے ہاتھ میں چمکنے لگا۔ پدمنی دو دھاری خنجر اس کی شیرک پر ایسے چلانے لگی جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ صبح کے وقت جب دیو کمار ملہوترا کے دوستوں نے دیکھا وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آیا کیونکہ دن اچھا خاصا چڑھایا تھا، تو وہ اوپر آئے تو اندر سے بند تھا کمرہ۔ کافی دیر کھٹکھٹانے کے بعد جب کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے دروازہ توڑ دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دیو کمار ملہوترا کی لاش کے ٹکڑے پورے فرش پر بکھرے پڑے تھے اور دلہن غائب تھی۔ پولیس آئی، تفتیش ہوئی مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ کافی دنوں کی مغز ماری کے بعد مجبوراً پولیس کو کیس بند کرنا پڑا۔ لیکن اس دن کے بعد پدمنی کسی کو دکھائی نہ دی کیونکہ جو ریکارڈ آفس میں تھا وہ سب کا سب غائب ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔